वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। 18वां पारा सूरत नूर आयत नंबर 27 है। बड़ी अहम बातें हैं चंद मिनटों के अंदर। बच्चे भी ध्यान से सुने, बड़े भी ध्यान से सुने। हमें अंदाज़ा होगा कि हम ज़िंदगी किस कदर गफलत की गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं, जबकि हमें कुरान पाक के मोटे मोटे और जनरल अहकाम का भी पता नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को सुन के समझ के अमल की तौफीक अता करे, आमीन। शाह फैसल सऊदीया के जो हुक्मरान हैं फौत हो गए हैं। पाकिस्तान के दौरा पे आए थे आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जब पाकिस्तान के अंदर आए ना, एयरपोर्ट पे जब फ़्लाइट उतरी, शाह फैसल वहाँ से बाहर निकले। आगे देखा जी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो बच्चियाँ हैं, सर पे दुपट्टे कोई नहीं और तरह तरह के लिबास पहने हैं और फूलों की प्लेटें पकड़ी हुई हैं। वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं कि उनके ऊपर फूल फेंके जाएं। शाह साहब ने देखा अब वो सही इस्लामी हुक्मरान थे और दीन को भी समझते थे अल्लाह के फजल से। वो जो था ना डेकोरेशन का ऑफिसर, जिसकी ज़िम्मेदारी थी ये सारा इस्तकबाल करवाने की, उसको बुलाया, मेरी बात सुनो। जब वो शख्स आया ना तो कहने लगे कि इन सारी बच्चियों को ले जाओ, कोई मेरे ऊपर फूल ना फेंके, इनको वापस ले जाओ और जाके कोशिश करो इनको कुरान पाक से सूरत नूर तर्जमे के साथ पढ़ाओ। अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। जानते थे ना हमारे तो पाकिस्तान के हालात यूँ हैं कि हमारा वज़ीर तलीम कहता है अब हमने सिलेबस के अंदर कुरान पाक का तर्जमा शुरू कर दिया है, अब इंशाल्लाह चंद सालों के अंदर बच्चे 40 के 40 पारे कुरान मजीद के साथ पढ़ लेंगे। ये हालत है हमारी। तो उन्होंने ये बात कही, कैसे कह दी थी शाह फैसल ने? ऐसे कह दी थी कि उनको पता था कि कुरान मजीद के अंदर सूरत नूर है और सूरत नूर के अंदर घर के अहकामात हैं, बच्चियों के अहकामात हैं और बड़े सारे इस्लामी अहकामात मौजूद हैं। ये बच्चियाँ तर्जमे के साथ सूरत नूर को पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह इनको समझ आ जाएगी उन चीज़ों की। मेरे एक दोस्त हैं तो वो ना पीरों की बड़ी सेवा सुवा करते होते हैं और उनके एक पीर साहब हैं। पीर साहब को घर बुलाया, उन्होंने कहा कि पीर साहब हमारे घर में आए और दुआ कर दें कि अल्लाह बरकत अता फरमाए। पीर साहब आए, मुझे भी कहा कि आप भी आइएगा, शाम को पीर साहब ने आना है तो इशा के बाद आपने आना है। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। मैं जब वहाँ पे गया, पीर साहब बैठक में बैठे हुए थे, छोटा सा घर था, बैठक में पीर साहब बैठे हुए थे। मैं भी जाके बैठ गया। पीर साहब ने दुआ शुआ की। बाद में ना वो दोस्त कहता है पीर साहब को, पीर साहब उठें, आप उठ के ना उधर भी दूसरे कमरे के अंदर भी दुआ करनी है। पीर साहब उठे और सीधे उठ के उधर दूसरे कमरे के अंदर चले गए। कोई इजाज़त नहीं ली। चाहिए था कि सलाम ले लेते, इजाज़त ले लेते, दरवाजे को नाक कर लेते, या जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद किया करते थे, अपने घर में दाखिल होते इस तरह की आवाज़ के बच्चियों को पता चल दे। पीर साहब गए हैं, दोनों कमरों में बैठ के दुआ की है। खैर हम थोड़ी देर बैठे वापस आ गए। अगले दिन मैंने कहा कि भाईजान पीर साहब बड़े नेक बंदे होंगे, तो पहुंची सरकार होंगे, लेकिन पीर साहब ने रात को एक जो काम किया है ना वो बड़ा ख़तरनाक किया, वो कुरान के मुखालिफ किया। कहते हैं कौन सा? मैंने कहा ये वाला। 18वें पारे सूरत नूर में अल्लाह ताला कहते हैं 27 नंबर आयत कि जब तुम ईमान वालों किसी के घर में दाखिल हो तो सलाम ले लो या इजाज़त ले लो। इजाज़त लेने के बगैर और सलाम लेने के बगैर कोई किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकता। कहते हैं नहीं नहीं कारी साहब वो पीर थे ना, तो पीरां नूं इजाज़त होती हैगी है, ज़रा पीरों को इजाज़त होती है। मैंने कहा अच्छा, अगर पीरों को इजाज़त होनी होती, कायनात के सबसे बड़े पीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हदीस के अंदर लिखा हुआ है हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, दरवाजे पे जाके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। हज़रत साद दरवाजे पे आगे थे, अंदर बैठे थे, कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आहिस्ता आवाज़ में, आपने सुना नहीं, फिर आपने सलाम कही, फिर आपने सलाम कही।
تینوں دفعہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور حضرت سعد نے اندر سے جواب دیا لیکن آہستہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز نہیں پہنچی. آپ واپس پلٹ گئے. جب واپس پلٹے نا جلدی سے دروازہ کھولا اور پیچھے آئے دوڑے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر سن رہا تھا, میں آپ کی اسلام کا آہستہ جواب دے رہا تھا. پتہ کیوں دے رہے تھے آہستہ جواب؟ تاکہ آپ میرے اوپر سلام کر رہے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرے لیے دعائیں ہو رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ 3 دفعہ دعائیں دے دیں, اب آئے تشریف لے آئیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے دروازہ کھولتے اندر چلے جاتے, کوئی فتویٰ لگا سکتا تھا؟ کائنات کے سب سے بڑے پیر اپنے صحابی کے گھر میں جائیں, سلام لیں, سلام کا جواب سنا نہ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں. آپ کن پیروں کی بات کرتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کی بچیاں اندر ہیں, آپ کی بیوی اندر ہے, وہ بے پرد ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, کس حالت میں بیٹھی ہیں, آپ کہتے ہیں پیر صاحب جاؤ دعا کراؤ جا کے. کہتے ہیں تہاڈی گل سمجھ نہیں آنی. میں کہتے ساڈی چ نہیں آنی تے تہاڈی چ بھی نہیں آنی. گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام دینی ہے. اور یقین کریں یہ گھر میں داخل ہونے کے آداب میں مختصر وقت میں آپ کو بتا دوں گا قرآن مجید کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کسی کے گھر میں جائیں نا تو دروازہ کھٹکھٹائیں, جا کے سلام لیں, دروازہ کھٹکھٹائیں, سیدھے نا اندر چلے جائیں. اور دروازہ جب کھٹکھٹائیں تو اندر سے کوئی بندہ باہر آئے. حدیث میں لکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ باہر آئے. اندر سے پوچھنا چاہیے ہاں جی کون آیا دروازے پہ؟ آپ نے پوچھا من الباب, کون ہے دروازے پہ؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے باہر سے کہا آنا, میں. آپ کو غصہ آ گیا, آواز سے پتہ چل گیا جابر ہے. دروازہ کھولا, میں من آنا, یہ آنا کیا ہوتا ہے؟ سیدھی طرح نہیں بتا سکتے کہ میں جابر بن عبداللہ ہوں. ہمیں بھی چاہیے کوئی بندہ اندر سے آواز دیتا ہے یہ نہ کہیں ہاں جی میں آیا جے, میں کہتا تو میں بچوں کو سمجھاتا ہوں نا, تو میں بچوں کو کہتا ہوں بیٹا میں تو بکری ہوتی ہے, آپ اپنا نام بتایا کریں. جب آپ کسی کے گھر میں جائیں اندر سے آواز آئے اپنا نام بتانا چاہیے. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا كَرِهَهُ رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں تھا کیا جو میں باہر کیا تھا. ایک اور ادب ہے, کسی کے گھر میں گئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا یا بیل دی ہے, اب بیل دے دی ہے, اندر سے بندہ کوئی آ رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ اندر سے آ رہا ہے. کئی بندے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل سامنے, دروازہ کھولے سیدھا اندر. کئی گھر اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ دروازہ کھول جائے بس بندہ سامنے ہو تو آخر تک نظر چلی جاتی. بندے بالکل سامنے کھڑے ہو, دروازہ کھولے اندروں دیکھ لیا, بھئی جب اندر سے دیکھ لیا پردہ کس چیز کا, اجازت کس چیز کی رہ گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ باہر آئے, دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا یا دائیں جانب یا بائیں جانب ایک سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہونا چاہیے. کسی کے دروازے کے بالکل سامنے دستک دینے کے بعد بھی کسی بندے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے ایک بڑے پڑھے لکھے بندے کو دیکھا, میں نے اس کو دیکھا, وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, کھٹکھٹایا, اب اندر سے کوئی آ نہیں تھا. کہیں گھر بڑے ہوتے ہیں یا کوئی بندہ لیٹا ہے, اس نے اٹھنا ہے, جوتا دیکھنا ہے, پہننا ہے, پھر اس نے آنا ہے, تھوڑی دیر لگ جاتی ہے. اب اس نے دستک دی, اندر سے کوئی بندہ آ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کوئی سوراخ نہیں دروازے کے درمیان, وہاں سے دیکھ رہا ہے اندر. اس بندے نے فٹافٹ دروازہ کھولا کہ جناب محترم یہ کیا کر رہے ہیں آپ, میرے گھر کے اندر جھانک رہے ہیں؟ کہا نہیں میں آپ کو ہی دیکھ رہا تھا. کیا میں تو باہر آ رہا تھا, آپ مجھے اندر کیا دیکھ رہے؟ اگر آپ نے مجھے اسی طرح سے دیکھنا تھا دروازہ کھولتے اندر چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر ایسے تانکا جھانی کرے نا, آنکھوں سے دیکھے اس کی اجازت کے بغیر, ایسے بندے کو اس کی سزا یہ ہے کہ گھر کا جو مالک ہے اندر سے کوئی نوکیلی چیز لے کے آئے, اس کے آ کے سر میں مار دے یا آنکھ میں مار دے, اس بندے کے اوپر قانون کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. اتنا سخت یہ خطرناک گناہ ہے. گھروں میں جب جائیں, کسی کے گھر میں جائیں, سلام ضرور لینی ہے. ہم نا بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. یقین کریں چھوٹے بچوں کو بھی یہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام لینے کی عادت ڈالیں, اجازت لینے کی عادت ڈالیں. ایک دفعہ کر لیں, بچہ داخل ہوا ہے, اندر آیا, اس کو کہے بیٹا آپ نے سلام لی ہے؟ کہے گا نہیں میں نے نہیں لی. کہیں چلو واپس جاؤ, دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, سلام لو, السلام علیکم, ہم جواب دیں گے, پھر اندر آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آئے, موطا امام مالک کی حدیث ہے, سیدھے ہی اندر آ گئے, دروازہ کھولا, اندر بچے تھے چھوٹے. تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی سلام لیے؟ کہا نہیں. کہا چلو واپس.
تمہیں نہیں پتا اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. سلام نہیں نا لی چلو میرے گھر سے واپس باہر چلو. کہا اب کیا کرو؟ کہا دروازے پہ جاؤ سلام لو تو ہم سلام کا جواب دیتے ہیں پھر وہ اندر آ جائے. ایک دو دفعہ کیا. اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے جا کے سب سے پہلے سلام لی تھی. آپ بھی اپنے بچوں کو ٹریننگ کروائیں. گھر میں داخل ہو کئی بندے کہتے ہیں قاری صاحب میرے گھر ہے ہی میری بیوی ہے تو ان بیوی کو سلامہ پیا کرنا جا کے. اور پھر گھروں کا بھی مسئلہ ہے. ہم نے کبھی سلام نہیں نا لی. آج جائیں گے درس سنیں نا بڑا ایمان تازہ ہوا دل کیا کہ چلیں جی یہ کام مان لیں گے انشاءاللہ قرآن پاک میں آتا ہے. گھر جا کے سلام لیں گے تو بیوی یہ کہے گی اچھا جی آج کتنے بہ کے آئے ہو آج بڑھیا سلامہ پیش کرن دے ہو خیریت ہے وے. آپ ایسا کریں پہلے سلام لیں. جو پہلے یہ کام کرتا ہے اللہ کا شکر ہے. جو نہیں کرتے گھر میں انٹری ماریں السلام علیکم آہستہ آواز میں کہتے ہیں. اگلے دن تھوڑی سی زیادہ آواز میں اگلے دن اس سے تھوڑی زیادہ میں. تھوڑے دن گزر جائیں گے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ مسلسل بھی اسلام کہیں گے. اس سے اللہ کی قسم گھروں کے اندر بڑی برکتیں نازل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. آپ نے فرمایا کہ تم جب کبھی بھی کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام لو اجازت لو. تو وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے گھر میں جاؤں پھر بھی اجازت لوں؟ اپنی ماں کے گھر میں؟ پھر میں ہاں پھر بھی اجازت لو. کہتا ہے اللہ کے نبی اپنی ماں کے گھر میں بھی اجازت؟ میں تو رہتا ہی ادھر ہوں پھر بھی جانا ہے تو اجازت لینی ہے. پھر میں ہاں پھر بھی اجازت لینی ہے. پھر میں اللہ کے نبی میں ہر وقت ادھر رہتا ہوں اور پھر میں پھر بھی اجازت لینی ہے. کیا تم سمجھتے ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ لباس کے بغیر کسی حالت میں دیکھو؟ کہتا اللہ کے نبی میں تو نہیں پسند کرتا. پھر میں پھر اسی لیے ماں گھر میں بیٹھی ہے اس کو پتہ نہیں کب شہزادے نے گھر آ جانا ہے. تو شہزادے کیا کرتے ہیں نوجوان لڑکوں کے پاس بیٹوں کے پاس چابیاں ہوتی ہیں. وہ پتہ ہے اوپن لاک لگے ہوتے ہیں ہوں تو کھڑکان والا موقع ہی کو نہیں. بچے سکول جاتے ہیں وہ چابیاں لے کے جاتے ہیں. ماواں اندر ستی ہیں یا جاگی ہیں یا جو بھی ہے بہنیں ہیں اندر. وہ آ کے دروازہ کھولا اور سیدھے اندر انٹری مار دی. کوئی کس حالت میں پتہ ہی نہیں. پھر میں سلام لے کے جانا ہے. اور قرآن مجید سورہ نور میں آتا ہے چھوٹے بچے یہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ بھی اپنے گھروں کے اندر ہوں گے نا تو اپنے ماں باپ کے کمروں کے اندر جب جانا ہے تب بھی اجازت لینی ہے 3 اوقات میں. پتہ ہے آپ میں سے کسی کو طنز کے لیے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے لیکن قرآن پاک ہے ہماری کتاب ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں نے جو بالغ نہیں ہوئے انہوں نے بھی ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے 3 اوقات میں. انہوں نے بھی اجازت لے کے اندر انٹری مارنی ہے. حال کھیڈن پہ کوئی مسئلہ نہیں. اندر جانا ہے تو اجازت لینی ہے. ہماری بدبختی اور بدقسمتی ایسی ہے ہمیں دنیا کی ساری باتیں اور ساری چیزیں آتی ہیں لیکن قرآن پاک کے علم سے ہم ناآشنا ہیں. وہ کون سے 3 اوقات ہیں یہ بھی سورہ نور کے اندر آتے ہیں. پہلا وقت من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے. بچہ دوسرے کمرے میں سویا چھوٹا بچہ دوسرے کمرے میں سویا فجر سے پہلے اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے ماں باپ کے پاس جانا ہے. وہ منہ اٹھا کے دروازہ کھول کے اندر نہیں چل جائے گا. اجازت لے گا ناک کرے گا جاگیں گے اٹھیں گے اجازت دیں گے پھر جانا ہے اندر. دوسرا وقت من بعد صلاۃ العشاء عشاء کی نماز کے بعد تب بھی ان کے کمرے میں جانا ہے اجازت لے کے جانا ہے. اور تیسرا وقت دوپہر کے وقت جب ظہر کا وقت ہوتا ہے نا ظہر کے بعد اس وقت لوگ قیلولہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا. تو اس وقت بھی اجازت لے کے جانا چاہیے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر. اب یہ کچھ مسائل ہیں گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے. آپ یقین کریں اپنے آپ کو بھی اس کے اوپر کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں. جب یہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اس کام کے ساتھ نازل ہوتی ہیں کہ بندہ اس چیز کا امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ گھر کے یہ داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان کا کتنا زیادہ فائدہ ہے. اور چھوٹے بچوں کو سمجھائیں ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. چھوٹے بچے سمجھ جاتے ہیں ساری باتیں. چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں چھوٹے بچوں کو کی سمجھانا ہے انہوں نہیں پتہ بڑے ہونے کے سمجھنا نہیں. اب 2022 کے بچے کمپیوٹر ہیں اللہ کی قسم تاڑے نال بہت تیز جائے بچے. میں پڑھاتا ہوں بچوں کو تو میں نے نا اسکول میں تھا تو میں بچہ ایک بڑا رو رہا تھا. میں نے کہا عبداللہ ادھر آؤ. کیوں رو رہے ہو؟ میں پاپا پاس جانا ہے. میں نے کہا اچھا ادھر آؤ. وہ فون پڑا ہوا تھا ادھر PTCL. میں نے اس کا ریسیور اٹھایا. میں نے بولا بتاؤ پاپا کا نمبر یاد ہے؟ کہتا مجھے یاد ہے. چھوٹے سے بچے نے انگریزی میں مجھے نمبر لکھوایا. کہتا 034 آگے اس نے نمبر لکھوایا. میں نے نمبر ملا دیا. اب وہ پاس کھڑا تھا تو میں نے ویسے ہی ریسیور لگا کے نا کان کو میں نے کہا جی آپ کو بیٹا جو عبداللہ بڑا پریشان ہے تو آپ اس کو لینے آ جائیں. ایسے ہی کر دیا. تو وہ کہتا ہے
سر آپ نے تو فون ہی نہیں کیا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے آپ نے زیرو ملایا ہی نہیں تھا. اس کا زیرو کے اوپر بھی دھیان تھا. یقین کریں کہ چھوٹے بچے اتنا سمجھدار ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے ادھر اسکول میں نا، کالج کے نیچے اسکول ہے، اوپر کالج ہے، اوپر یونیورسٹی ہے جدھر میں پڑھاتا ہوں. وہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان بچوں جیسے. میں ان کو بڑا سمجھاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور بڑے بچے باتوں کو فالو کرتے ہیں. میں نے بچوں کو بتایا کہ گانا سننا یہ کوئی اچھی بات نہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، بڑی ناراض ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے، گانا اپنا پسند کرتے تھے. بچے گئے ٹور پہ، ٹرپ جاتی ہے نا بچوں کی. بچے اسلام آباد گئے، اچھا واپس آئے. اگلے دن میں نے پوچھا ہاں بچوں لطف آیا، مزہ آیا، انجوائے کیا؟ تو ایک بچہ کہتا ہے سر انجوائے کیا کرنا تھا، کوئی مزہ ہی نہیں آیا مجھے تو، منہ صحیح بنا کے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہا انہوں نے تو گاڑی میں جاتے بھی اور آتے بھی گانے لگائے ہوئے تھے، ہمیں مزہ کیا آنا تھا. تو میرا دل اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بچہ کہتا، میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہتا میں تو سر سارے رستے میں، سچی بات ہے، میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا رہا تھا. اور یہ بچوں کو سکھائیں، یہ آپ سے زیادہ سمجھ جاتے ہیں. ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں، خود بھی اپنے اوپر آداب لاگو کریں. اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں. آخری حدیث سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو داخل ہوتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھ لے. ام عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے اسلام لیتے، بسم اللہ پڑھتے اور اپنا دایاں پاؤں گھر کے اندر رکھتے تھے. بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ میں جب دروازہ کھلتا ہے نا، شیطان بوئے دگے کھلوتا ہوں ہے، کہتا کھولے صحیح کوئی دروازہ کھلا ہے، بندہ گیا ساتھ ہی شیطان چلا گیا. اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو، اگر کسی نے بسم اللہ پڑھی ہے نا تو وہ دروازہ بند کیا ہے، شیطان باہر چیخے مارتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، شیطان چیخے مارتا ہے. اور گلی میں گھومنے والے دوسرے شیطان پاس آتا ہے، وہ کی ہو گیا تیرے، تو بڑا شور مچایا ہے. وہ کہتا ہے یہاں پہ جو بندہ داخل ہوا اس نے بسم اللہ پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا، میرے لیے تو دروازہ بند ہو گیا، میں پریشان ہوں، ساری رات گزاروں تو کہاں پہ گزاروں گا. پھر میں اندر جا کے پھر روٹی جب کھاتے ہیں دسترخوان لگتا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان باہر کھلوتا ہوتا ہے، کہتا کھلو جا ویٹ کرو، انہوں نے کھانا کھانا ہے، بسم اللہ نہ پڑھیں گے، اندر جا کے دونوں کھانا کھائیں گے تسلی کے ساتھ. پھر اجازت مل جاتی ہے ان کو. اگر اندر بھی بندہ بسم اللہ پڑھ لے تو پھر فرمایا شیطان دونوں مل کے چیخے مارتے ہیں. او ہو اب تو ہمارا یہاں پہ رات بسر کرنا بھی نہیں ہے جائز، اور ہم داخل نہیں ہو سکتے، اور ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ملنی. اب ہمیں پریشانی اصل ملی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ گھر میں داخل ہونے کے تھوڑے سے مختصر آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. خود بھی ان کے اوپر عمل کریں، گھر والوں کو بھی عمل کروائیں، بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں. اور اسپیشلی میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ جو شاہ فیصل نے کہا تھا نا کہ ان بچیوں کو لے جائیں سورۃ نور پڑھوائیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں درس کا خلاصہ سمجھ لیں. کم سے کم گھر میں قرآن پاک رکھیں ترجمے کا، اور ترجمے والے کو میں نہیں کہتا تشریح کرو تفسیر کرو، نہیں کرنی تو نہ کریں. کم سے کم قرآن مجید سادہ رکھ کے سورۃ نور کو کھولیں، گھر میں ایک آیت یا 2 آیتیں رات کو بچیوں کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، اپنی بہنوں کو بٹھائیں، بیٹیوں کو بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، ان کو صرف اوپر سے دیکھ کے عربی میں پڑھیں آیت اور اس کا نیچے ترجمہ پڑھ دیں. انشاءاللہ العزیز آپ جانیں گے، آپ اس بات کو مانیں گے کہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے جو قرآن اصول زندگی بسر کرنے کے بتاتا ہے، کائنات کی کوئی کتاب بتا نہیں سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، آپ سب کو بڑی ساری برکتوں سے نوازے. آپ بیٹھتے ہیں محبت سے، تشریف لاتے ہیں، کوشش کیا کریں، مختصر درس ہوتا ہے اتوار کا، مزید دعوت دیا کریں، دوست اور بھی آئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کار خیر میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیر.